तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों दरूद पाक। आज से हमारी सूरत हूद शुरू हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसका पहला सबक है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम रा। किताबुन, ये किताब, उहकिमत, मजबूत की गई, आयातुहु, उसकी आयात, सुम्मा, फिर, फुस्सिलत, तफसील की गई, मिन, से, लदुन, पास, हकीमिन, हिकमत वाले, खबीरिन, खबरदार। अलिफ लाम रा, ये कुरान एक ऐसी किताब है कि इसकी आयतें मुहकम की गई हैं, मजबूत की गई हैं, फिर साफ साफ बयान की गई हैं एक हकीम बाखबर की तरफ से। अल्लाह के ना ताबुदू, तुम इबादत करो, इल्ला, सिवाय, अल्लाह, अल्लाह के। ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। इन्ननी, बेशक मैं, लकुम, तुम्हारे लिए, मिन्हु, उससे, नज़ीरुन, डराने वाला, व बशीर, और खुशखबरी देने वाला हूँ। मैं तुमको अल्लाह की तरफ से यानी उसकी तरफ से डराने वाला और बशारत देने वाला हूँ। व अनिस्तगफिरु, और ये कि मग़फ़िरत तलब करो, बख्शिश मांगो, रब्बकुम, अपने रब से, सुम्मा, फिर, तूबू, रुजू करो, इलैहि, उसकी तरफ, युमत्तिअकुम, वो तुम्हें फ़ायदा देगा, मताअन, मता, हसनन, अच्छी। और ये कि तुम लोग अपने गुनाहों की अपने रब से माफ़ी मांगो, मग़फ़िरत तलब करो, फिर उसकी तरफ रुजू करो, वो तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक इलाज मुसम्मल आगे है, वो तुम्हें फ़ायदा पहुँचाएगा अच्छी अच्छी मता से, इला, तरक, तक, अजलिन, वक्त, मुसम्मा, मुकर्रर, वो तुम्हें वक्त मुकर्ररा तक हयात तोयबा का फ़ायदा पहुँचाएगा, यानी दुनिया की ज़िंदगी का भी और आखिरत की ज़िंदगी का भी। वयुअती, और वो देगा, कुल्ला, हर, दी, फजलिन, फजल वाला, फजलहू, अपने फजल से, और हर ज़्यादा अमल करने वाले को ज़्यादा सवाब दिया जाएगा, ज़्यादा फजल दिया जाएगा। व इन तवल्लौ, और अगर तुम मुँह मोड़ो, अगर तुम फिर जाओ, फ़इन्नी, तो बेशक मैं, अखाफू, मैं डरता हूँ, अलैकुम, तुम पर, अज़ाबा, अज़ाब, यौमिन, एक दिन, कबीरिन, बड़े। और अगर तुम लोग मुँह मोड़ो तो मुझे तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अज़ाब का अंदेशा है। इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ, मर्जिउकुम, तुम्हें लौटना है, वहुआ, और वो, अला, ऊपर, कुल्ली, हर, शैइन, चीज़, कदीरुन, कुदरत रखने वाला है। और तुम सबको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है, और वो हर शय पर पूरी कुदरत रखता है। अला, याद रखो, इन्नहुम, बेशक वो, यसनूना, दोहरे करते हैं, सुदूरहुम, अपने सीने, लियस्तख्फू, ताकि वो छुपा लें, मिन्हु, उससे। याद रखो कि वो लोग अपने सीनों को दोहरा किए देते हैं ताकि वो अपनी बातें अल्लाह से छुपा लें। अला, याद रखो, हीना, जब, यस्तग़शूना, वो पहनते हैं, सियाबहुम, अपने कपड़े, यालमु, वो जानता है, मा, जो, युसिर्रूना, वो छुपाते हैं, वमा युअलिनून, और वो जाहिर करते हैं। याद रखो
کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے، جو کچھ چپ کے باتیں کرتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، جو چھپاتے ہیں۔ انہو بے شک وہ علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور دلوں کے بھیدوں کو یعنی سینوں کے بھیدوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ تھوڑا سا اب ہم اس صورت کا شان نزول تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ صورت ایک شہادت کے طور پر، ایک گواہی کے طور پر قوم عاد اور اس کی طرف بھیجے ہوئے جو پیغمبر ہیں، قوم عاد کی طرف بھیجے۔ بہت دفعہ ہم پیچھے تذکرہ پڑھ چکے ہیں عادم و سمود، عاد اور سمود کا جو تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی طرف جو نبی بھیجے گئے تھے، جو ان کی نصیحت کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو خوشخبریاں سنانے کے لیے، تو وہ حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ تو انہی کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت ہود مقرر ہوا۔ اس صورت میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کیا کیا اللہ کے حکم سے کرنے کا حکم دیا تھا جو انہوں نے نہیں کیا، اور کیا کرنے سے منع کیا تھا اللہ کے حکم سے، اور جو انہوں نے کیا، یہ ہوتی ہے نافرمانی کی حد، کہ جو کام کرنے کا کہا جائے اس کو نہ کرنا، اور جو کام کرنے کی ممانعت کی جائے وہ کرنا۔ اب یہاں پر یہ صورت بھی جیسے ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، یہ بھی مکہ میں ہی نازل ہوئی، اور یہ صورت یونس کے ساتھ ساتھ ہی تقریباً وہی دور تھا جب ہم پچھلی صورت مکمل ہوئی ہے، یعنی لوگ بہت زیادہ کفر و شرک میں تھے تو اس وقت ہوئی ہے۔ سورۃ ہود ان صورتوں میں سے ہے جن میں گزشتہ جتنی قومیں گزری ہیں ان میں جو ہونے والے واقعات ہیں، جو ان تاکہ وہ دوسرے عبرت حاصل کر سکیں، مختلف قسم کے عذاب ہیں، اور قیامت کے ذکر بھی وہ ایسا ہے کہ خاص طور پر وہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہی وجہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک، داڑھی مبارک کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے، تو ان کے جو بہت قریبی دوست تھے اور ان کا قریبی تعلق بھی تھا حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے ایک تکلیف ان کو محسوس ہوئی تھی کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کچھ بال جب سفید دیکھے نا، تو ایسے تکلیف کے طور پر، ایسے رنج کے طور پر انہوں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا آپ تو بوڑھے ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں، مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ ہود، اس کے ساتھ ساتھ سورۃ واقعہ، سورہ مرسلات، سورۃ نبا، سورہ عما یتساءلون جس کو کہتے ہیں، اور سورۃ تکویر اذا الشمس کورت، ان کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ ان صورتوں میں قیامت کا ذکر ہوا ہے، اس لیے وہاں کے قیامت کے واقعات اور ان کے خیال سے، اس کی فکر سے میرے جو مضبوط اعضاء تھے وہ کمزور ہو گئے ہیں اور بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے ہیں۔ تو یہ وہ تو کہتے ہیں کہ نبی تو بخشے بخشائے ہوتے ہیں، تو یہ تو اللہ کا کرم ہے جس کے اوپر بھی ہو جائے، تو لیکن یہ امت کو سبق دینا تھا کہ یہ صورتیں ایسی ہیں کہ آپ ان کو غور سے پڑھیں، ان سے سبق سیکھیں، اور جو واقعات آپ کو ڈرانے کے لیے، آپ کو عبرت دلانے کے لیے اللہ فرما رہا ہے قرآن پاک میں، تو ان سے عبرت حاصل کریں۔ تو یہ اس صورت کا تھوڑا سا ہم نے کہہ سکتے ہیں کہ شان نزول دیکھا تھا۔ یہ صورت ابھی شروع ہوئی ہے، آپ نے دیکھا الف لام را سے، حروف مقطعات سے۔ بہت دفعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بہتر معلوم ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ امت کو ممانعت کی گئی ہے، روکا گیا ہے کہ آپ کو یہ ان کا مطلب نہیں پتہ اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرنی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے آگے تین قرآن پاک کی جو ہے خصوصیات، کوالٹیز بیان کی گئی ہیں، بہت ساری ہیں، لیکن یہاں پر حسب موقع یہاں پر تین بتائی گئی ہیں کہ پہلی تو ہے کہ اس کے آیات محکم ہیں، مضبوط ہیں، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، کسی قسم کے رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے، کوئی اور
آخرت قیامت تک یہ چیلنج ہے قرآن پاک کا، کوئی اور اگر چاہے بھی تو اس سے بہتر کوئی صورت، کوئی اس سے جیسی کوئی صورت نہیں بنا کے لا سکتا۔ نمبر 2، اس کی آیات مفصل ہیں، تفصیل والی ہیں، جو بیان کیا گیا ہے اس میں کوئی کمی نہیں لگتی، کوئی بیشی نہیں لگتی، کوئی زیادتی نہیں لگتی، جو دو ٹوک بات کی گئی ہے وہ بالکل واضح کر کے کی گئی ہے اور تفصیل سے کی گئی ہے، مختصر مگر جامع بات کی گئی ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات کہ اس کا نزول حکیم و خبیر یعنی اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر تو بالکل بھی کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں جو اس وقت کے لوگوں کو شک تھا کہ یہ نعوذ باللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آیات وہ خود سے گھڑی ہیں، تو یہاں پر پہلی آیت میں ہی اس چیز کی رد ہو گیا۔ یہاں پر پھر آگے رسولوں کا آمد کا مطلب بتایا گیا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے، کہ ایک تو انہوں نے پہلی ان کی تبلیغ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو، اور پھر بے شک میں تمہارے لیے تمہیں ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا، ڈر ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں اور دن رات اسی کام میں لگے ہوتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اگلی آیت میں کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، کچھ بھی ایسا نہ بھی ہو تو اس اللہ سے استغفار اور توبہ، ہر وقت اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور پلٹ آنے پر دنیا میں یہ بہت سے فائدے ہیں کہ ایک تو دنیا میں متان حسن کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس سے مراد مفسرین نے ایک تو حیات طیبہ لی ہے، جیسا کہ 14ویں پارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص بھی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا، ہم بہت دفعہ پہلے بھی یہ پڑھ چکے ہیں کہ پہلا ایمان اور پھر نیک عمل کرنا، تو پھر چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو تو اس کو پاکیزہ زندگی عطا کی جائے گی۔ تو یہاں آیت میں متان حسنہ کا جو مطلب ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں تمہارے ٹھہرنے کے لیے جو وقت مقرر ہے اور جتنی زندگی اللہ نے دنیا میں رہنے کے لیے دی ہے وہ بھی اچھی زندگی عطا کی جائے گی، یعنی یہ جو اچھے کام کر رہے ہیں اس کی برکتیں آپ کی زندگیوں میں بھی ہوں گی، سکون ہوگا، اطمینان کی زندگی ہوگی۔ اس طرح راہ راست اختیار کرنے سے اور تقوی والی اور عمل والی زندگی بسر کرنے سے آخرت بھی نہیں دنیا بھی بنے گی، اور آخرت کی طرح اس دنیا میں بھی عزت اور کامیابی ہوگی۔ تو آخرت کے متعلق بتایا گیا ہے کہ جو شخص جس قدر بڑھ کر عمل صالح کرے گا، اللہ اس کو اتنا ہی بڑا درجہ عطا فرمائے گا، اور وہ اسی قدر اللہ کے فضل سے زیادہ حصے کا حقدار ہوگا۔ یہ تو اطاعت اور فرمان برداری کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سے آگے نافرمانی اور جو منہ موڑنے والے ہیں ان کا نتیجہ بتایا گیا ہے کہ ایمان لانے سے جو لوگ منہ پھیرتے ہیں تو پھر قیامت کے دن عذاب بھی ان کا یقینی ہے، کیونکہ اس دنیا سے مر کر سب کو ہی اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ سزا دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے، اور ایسا کوئی ہے ہی نہیں کہ جو اس کے عذاب سے، اس کی دی ہوئی تکلیفوں سے، اس کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو چھڑا سکے۔ کوئی مجرم اپنے کسی جرم کو کسی بھی طریقے سے اللہ سے چھپا نہیں سکتا، اور مشرکین اور جو بعض منافقین وہ کہتے تھے کہ جب ہم گھر کے دروازے بند کر لیں اور پردے برابر کر لیں اور اپنے کپڑوں میں اپنے آپ کو چھپا لیں اور اپنے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی رکھیں تو ہمارے یہ والے راز کون، کس کو کیا پتا، کون جان سکتا ہے۔ یہ ان کا ایک عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ اللہ بھی نہیں جان سکتا کہ ہم گھر میں کیا باتیں کر رہے ہیں، کہ ہم نے پردہ برابر کر لیا، دروازے بند کر لیے، حالانکہ وہ اس کے لیے تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، یہ مانی نہیں رکھتی۔ بہت دفعہ یہ حدیث بیان ہوئی ہے کہ آپ دیکھیے، آپ جب پاکستان کے لیے سفر کرتے ہیں تو آپ تو یہ چیز بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہوں گے کہ جیسے ہی جہاز تھوڑا سا، جو آپ کو گھر بہت بڑے بڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی جہاز تھوڑا سا اونچائی کی طرف جاتا ہے تو وہی انسان بھی اور جتنی عمارتیں بھی ہیں، بلڈنگز بھی ہیں، وہ چھوٹی ہوتی 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 آخر نہ نظر آنے والی ایک ڈاٹ کی طرح ہو جاتی ہے، اور پھر نظر آنا بند ہو جاتی ہے، اس کا وجود ہی نہیں رہتا۔ لیکن پھر بھی اللہ اتنا حکیم، اتنا خبیر ہے، اور اتنی باریک بینی، اس باریک بینی کے ساتھ وہ دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے
کہ اگر کالی سیاہ رات ہو اور اس پہ کالے سیاہ پہاڑ ہو، اور اس کے اوپر ایک کالی سیاہ چونٹی اگر چل رہی ہے نا، تو اللہ اس کے قدموں کی چاپ بھی سن سکتا ہے اور اس کو دیکھتا بھی ہے، اور اس کو یہ بھی ہے کہ اللہ اس کو اس کا رزق اللہ اس وقت بھی پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آیت یہ جو آخر میں ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں اسی قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ تو چھپانے کی یہ جو تدبیریں کرتے ہیں، وہ یہ اللہ سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو تنبیہ کی جاتی ہے، ان کو روکا جاتا ہے کہ وہ یہ یاد رکھیں کہ جس وقت وہ اس طرح چپکے چپکے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اس وقت بھی سب جان رہا ہوتا ہے، اور جس وقت ظاہر بات کرتے ہیں تو اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ تو کیونکہ اللہ تو دلوں کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے، تو زبان سے کہی ہوئی کیوں نہ جانے گا۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، اس کی سزا تو انہیں مل کر رہے گی۔ اللہ ہمارے سینوں کو اپنے دین کے لیے کھول دے، اور دشمنی، بغض، عداوت، یہ ساری روحانی بیماریوں سے ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور یہاں پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس قرآن کی جو سچی محبت ہے وہ ہمیں نصیب فرما دے، اس کی حرمت، اس کی برکت سے اللہ ہمیں دین و دنیا میں عزت عطا فرما دے۔ جو اسلام میں بہت ابھی ابتری پھیلی ہوئی ہے، یہ واحد اس کا جو مرض ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو قرآن سے دوری ہے، اسلام سے دوری ہے، تو ورنہ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ اگر تم مومن رہو گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ تو اللہ ہمیں مومن رکھے اور غالب بھی رکھے، اللہ اپنے دین کا بول بالا رکھے۔ ہاں، ہم میں بہت ساری کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، اللہ اپنے دین کے صدقے میں اللہ مسلمانوں کا بول بالا کر دے، ہمیں مسلمانوں میں شامل فرما دے، تھوڑے لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا دل، ہمارا سینہ، ہمارا دماغ اس قرآن پاک کے لیے کھول دے، اس کی اتباع کی توفیق سعادت نصیب فرما دے، اور ہم سے اب تک جو قرآن کے حقوق کی جو ادا کرنے میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ ان سب کو معاف فرما کر اس کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کام کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ رب العزت ان سب کی دعائیں قبول و منظور فرما کر ان کی مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں دور فرما دے، اور اس کام کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے سارے جاننے والوں کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔